चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। लैंड माफिया के ज़रिए लोगों को बाकायदा यरगमाल बनाकर एक पूरे के पूरा सूबा लिटरली यरगमाल रखा। तो आज काबीना ने ये फैसला किया है कि 172 लोग जो कि उस GIT का हिस्सा है, उसमें उन तमाम के नाम जो हैं वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर डाले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये पैसा पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। कल मैं देख रहा था कि जरदारी साहब कह रहे थे कि वो GIT को सीरियसली नहीं लेते। उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में उनको मालूम होगा कि इस तफ्तीश की, इस इंक्वायरी की सीरियसनेस क्या है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर दोनों बड़े आपस में सौदाबाजी कर लें और उसके बाद हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरती जाए। यहाँ पर जो हिसाब है, जो पाकिस्तान के लोगों का दी हुई अमानत है, जो कौमी ख़जाना है, उसके एक एक रुपए का हिसाब होगा। और जो एहतसाब चल रहा है इंशाअल्लाह ताला उसी तरह से इंडिपेंडेंटली, बग़ैर किसी हीलो हुजत के, बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के ये मामला और अमल जो है वो जारी रहेगा। और जिन लोगों को अभी भी सीरियसनेस का एहसास नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह उनको आइंदा आने वाले दिनों में सीरियसनेस का एहसास हो जाएगा। अब काफ़ी हद तक तो हो ही गया है, वैसे ऊपर ऊपर से बेचारे हंस रहे हैं, अंदर से तो रो रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सिचुएशन जो है वो आगे और बढ़ेगी। एक बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला किया गया है। फाटा में जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं वो अगले साल, जैसा कि आपको मालूम है, जून से पहले इंशाअल्लाह होने हैं। और उसके बाद जो फाटा मर्जर का एक सबसे अहम मरहला है वो तय हो जाएगा। और इसके नतीजे में जो एक अमल शुरू किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, एक पुरानी एक ये ख्वाहिश थी कि फाटा जो है, उसका जो फॉर्म ऑफ फाटा है, उसको एक बाकायदा आइनी और कानूनी हकूक़ मिले, वो लेजिस्लेशन में पार्टनर हों और वो पाकिस्तान की कौम का एक असासा है। और जितना उन्होंने सफ़र किया है पिछले, आपको मालूम है, 2 दहाइयों में, जिस कदर फाटा के लोगों ने सफ़र, पूरा पाकिस्तान ने एक क़यामत झीली है, लेकिन जो कुछ फाटा के अवाम के ऊपर गुजरी है वो तो ज़ाहिर है कि वो ही जान सकते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में भी हुआ है, लेकिन फाटा में जो जुल्म हुआ है तो ज़ाहिर है कि बाकी से कंपेरेबल नहीं है। सो हमारी ये ख्वाहिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, कि जल्द अज जल्द फाटा के अवाम जो हैं उनको वो मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको उस हकूक़ का जो हमारा एक कह लीजिए कि आइन जो एक हकूक़ का एक हमारा डॉक्यूमेंट है, उसमें उनको बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई असम्बली के इंतखाबात के साथ ये अमल काफ़ी हद तक मुकम्मल हो जाएगा और जो हमारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, मामलात हैं, वो तो वहाँ पर चल ही रहे हैं। इससे पहले काबीना ने आज जो कराची की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी गौर किया और ये बताया गया कि किस तरह से जो कराची में जो इस वक्त सिचुएशन है वो अचानक डिटेरिएट हुई है। वहाँ पर अली रज़ा आब्दी साहब का जो वहाँ पर उनके ऊपर कत्लाना हमले में जिस तरह से वो जाँ बहक हुए, उसके अलावा हमने देखा है कि वहाँ पर वाक़यात कुछ ऐसे हुए हैं जिनसे एक पता चलता है कि कुछ गैंग्स दोबारा वहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं। कराची में जो पाकिस्तान की हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, कराची में उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी और कराची का अमन दरअसल पाकिस्तान के मईशत के साथ जुड़ा हुआ, और हम कभी भी ये अलाउ नहीं करेंगे किसी को कि वो कराची के अमन को इस तरह से दोबारा ख़राब करने की कोशिश करे। हमने देखा है कि जो एक साबिक MKM के रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन की जिस तरीके से एक तकारीर बरतानिया में बैठ के यहाँ पे लोगों को कत्ल के अहकामात दिए गए, हेट स्पीच की गई, सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल हुई, और UK की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अभी तक
اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ بات اس کے اوپر کابینہ کو تشویش ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الطاف حسین کیا جو یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے جو انہوں نے وہاں پہ برطانیہ میں بیٹھ کے جس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کے قتل کے احکامات جاری کیے, ان معاملات کو برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ساؤتھ افریقن گینگز کراچی میں متحرک. یہ بھی بہت عام ہے کہ ان ساؤتھ افریقن گینگز کو وہاں پہ بھی سکویز کیا جائے, وہاں پر بھی ان کے اوپر قانونی قدغنیں لگائی جائیں جہاں سے یہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. لہٰذا یو کے کی حکومت کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے اور کابینہ نے آج ہدایت کی ہے فارن آفس کو کہ یہ معاملہ اٹھایا جائے اور دونوں ممالک سے کی توجہ دلائی جائے کہ کس طرح سے ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے امن کو تہوالہ کر رہے ہیں. کابینہ نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارکردگی کے اوپر ان کو کمپلیمنٹ کیا ہے. انہوں نے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جس طریقے سے GIT میں اپنی کارکردگی دکھائی, جس طریقے سے باقی مقدمات کے اوپر وہ آگے بڑھ رہے ہیں, FIA کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے کمپلیمنٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کراچی میں اور اسلام آباد میں جو کیمراز لگائے گئے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے, اس نظام میں بہت خامیاں ہیں. کراچی میں جو کیمرے لگائے گئے ہیں ان کی اکثریت جو ہے یا تو وہ کام نہیں کر رہی ہے اور جو کام بھی کر رہی ہے وہ فیس آئیڈینٹیفیکیشن اس میں نہیں آتا. ان دونوں پروجیکٹس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا اور اس کی تحقیقات کی ضرورت محسوس کی گئی ہے. خصوصاً اسلام آباد تو ظاہر ہے کہ کیپٹل ٹیریٹری ہے اور وفاقی حکومت براہ راست ذمہ دار ہے اس کی, تو اس کے اوپر ایک تحقیقات جو ہے وہ پہلے نیب کر رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ اس کے متعلق جو جامع رپورٹ ہے وہ دی جائے, پتہ چلایا جائے کہ اس کے کیا معاملات ہیں اور اب تک جو ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ آج ریونیو منسٹری نے کی تجویز تھی کہ جو موبائلز کی انہوں نے جو بلاکیٹ کا سسٹم تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 جنوری سے ختم ہو رہا تھا. اب اس میں ایک ترمیم کی گئی ہے اور وہ ترمیم یہ کی گئی ہے کہ 15 جنوری کے بعد بھی جو موبائلز رجسٹریشن فیلئر ہوں گے, یعنی وہ لوگ جو رجسٹریشن نہیں کرا سکے وہ رجسٹریشن کرا سکیں گے, لیکن ان کو جو کسٹم ڈیوٹی کا جو 10% ہے وہ FBR کو ادا کرنا پڑے گا. ہمارا جو اس میں جو مقصد ہے موبائل فونز کا, جو ریونیو منسٹری کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو موبائلز ہیں, ہم اربہ روپے کے موبائل ہر سال باہر سے درآمد کرتے ہیں. اس کے 2 مقصد ہیں, ایک تو یہ کہ ریونیو آئے, دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں موبائل فون کی امپورٹس کو, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بجائے پاکستان کے اندر انڈسٹری لگے موبائل فونز کی تاکہ ہمیں بہت ڈالر باہر نہ بھیجنے پڑے. سو یہ اوورسیز پاکستانیز کا جو ایک معاملہ ہے یا باقیوں کا کہ آپ 2 فون یا 3 فون لا سکتے ہیں. پہلے یہ 10 فون بھی ساتھ آتے تھے اور اس میں وہ ظاہر مارکیٹ میں بکتے ہیں. ہمارا مقصد صرف اس کا ریونیو جنریشن نہیں ہے, ہمارا مقصد اس میں جو موبائل کی درآمد ہے اس کو ڈسکریج کرنا بھی ہے تاکہ ہماری جو مقامی صنعت ہے وہ آئے. ادروائز تو پھر ہم ڈالر دیتے رہیں گے, ڈالر باہر جاتے رہیں گے, یہاں پہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت گرتی جائے گی. پرائم منسٹر صاحب نے یہ ڈائریکٹیو بھی جاری کیا ہے. جب وہ نارتھ وزیرستان گئے تھے اور آرمی چیف بھی وہاں پہ ہمراہ تھے اور تمام سول اور ملٹری جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ گئی وہاں پہ تھی, تو وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ جو موبائل فونز ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں اس کو آپریشنل کیا جائے گا. لہٰذا PTA اور موبل لنک ایک معاہدے کے اندر انہوں نے اب سائن کیا ہے, جس کے بعد نارتھ وزیرستان جو ہے اس میں موبائل فون جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. مکران میں بھی
پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ہماری منسٹر ہیں ڈیفنس پروڈکشن کے زبیدہ جلال، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ مکران میں بھی موبائل فونز کئی جگہوں کے اوپر بند ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، ایویلیویٹ کیا جائے اور اس کے متعلق بھی جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے۔ چیئرمین نیپرا کی سروس سٹرکچر کا آج سمری تھی، بہت تھوڑی ساری شاید کنفیوژن تھی، بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ آج چیئرمین نیپرا کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اپوائنٹمنٹ سے پہلے ضروری ہے کہ ان کا سروس سٹرکچر بنایا جائے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہیں، انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے ابھی جو سٹرکچرز ہیں ان میں اتنی وہ کہہ لیجیے کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں، ان کا جو سٹرکچر ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اس میں بہت کمپیٹنٹ بڑے لوگ نہیں آتے۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ اس کی ریویو کریں اور جو اسپیشلائزڈ فیلڈز ہیں ان کے اوپر جہاں پہ ٹیکنیکل لوگ چاہیے اور پرائیویٹ مارکیٹ میں وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس ظاہر ہے پھر اس طرح سے لوگ نہیں آتے، تو اس کو ریویو کرنے کی بھی پرائم منسٹر صاحب نے زور دیا ہے، کہا ہے کہ ہماری جو ہی ہمیں کچھ روم ملے تو ہمیں یہ جو اسپیشلائزڈ جابز ہیں ان کے لیے جو ہماری جو تنخواہیں ہیں ان کو بہتر کیا جانا چاہیے، اور سروس سٹرکچر کی منظوری جو ہے وہ چیئرمین نیپرا جو ہے ان کی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل لانے کی تجویز ہے، جس کے بعد وفاقی دارالحکومت سے سینٹ اور قومی اسمبلی کے لیے ایک نشست جو ہے خواتین کی، اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہمارا جو آئین ہے اس میں یہ آپ سمجھیے کہ یہ جب امینڈمنٹ آ رہی تھی خواتین کی اسپیشل سیٹوں کی، خصوصی سیٹوں کی، تو یہ حکم رہ گیا کہ اسلام آباد کے لیے کوئی نشست خواتین کی نہیں، لہٰذا یہ تجویز ہے کہ اس کے لیے ایک آئینی ترمیم لے کے آئی جائے اور ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ہم جو خواتین ہیں وہ ان کا اسپیشل کوٹا وہ دیا جائے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، دونوں جگہ کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جی پی ٹی اے میں نئی تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم باجوہ ممبر ٹیکنیکل ہوں گے پی ٹی اے کے، اور ڈاکٹر خاور صدیق ممبر انفورسمنٹ ہوں گے پی ٹی اے کے۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک فورس پرائم منسٹر صاحب کے انڈر جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کے وائس چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اگر کچھ دیر میں پہنچ سکے تو آپ سے خود بھی بات کریں گے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس کو ماڈرنائز کیا جائے، جو ہمارے شعبے ہیں ان کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے، ہماری انڈسٹری کو، مائننگ کا جو ہمارا شعبہ ہے، ہماری جو ایک ٹیکنیکل کئی جو ہماری یہاں پر صنعتیں ہیں ان کے لیے لوگ اویلیبل نہیں ہیں، سو ریسرچ کو اس کو جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اس کو ماڈرنائز کیا جائے، تو اس کے نیچے ایک ہم نے جو امینڈمنٹ ہے وہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین ہوں گے ٹاسک فورس کے، پرائم منسٹر صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ ٹیکنالوجی ڈریون نالج اکانومی، یہ اس ٹاسک فورس کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب، ان کو بھی کمنٹ کیا جس طریقے سے انہوں نے یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے، فارمر پرائم منسٹر ہاؤس، اس کو ایک یونیورسٹی بنانے کی طرف ہم گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کا نام دارالحکمہ ہوگا۔ دارالحکمہ جو تھا یہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک بنایا تھا اس وقت۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو تمام بڑے اس سلطنت کے ریسرچرز ہیں، تمام بڑے جو تھنکرز ہیں، ان کو ایک فورم دیا تھا کہ وہ آ کے اپنی ریسرچ وہاں پر شو کر سکیں، اپنی ریسرچ دے سکیں۔ سو پہلے مرحلے میں یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کو دارالحکمہ بنایا جائے گا، جس میں کہ جو ہمارے ریسرچ اسکالرز ہیں، جو کہ بڑے بڑے ہمارے پاکستان میں یا باہر ہمارے ریسرچ کر رہے ہیں، خصوصاً گورننس کے اوپر، اس کے ساتھ آئی ٹی کے اوپر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر، اس کے ساتھ انڈسٹری کے اوپر، تاکہ وہ اپنی جو ریسرچ ہے وہ اکٹھی کریں اور پھر حکومت کو وہ پالیسی پیپر دیں ان دا لانگ ٹرم۔ پہلے مرحلے میں اس کو ایک جو ہے وہ ریسرچ سینٹر ہوگا، اور سیکنڈ مرحلے میں یہ پھر پاکستان اس کو جو ہے وہ ہم یونیورسٹی میں تبدیل جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب نے بہت ایجوکیشن منسٹری جو ہے اس کو کمنٹ کیا کہ انہوں نے بہت اچھا یہ فنکشن جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ
جو باقی چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. بہرحال ابھی جو ہے یہ ایک سمری ہے آج کی. باقی کچھ کوشچنز میں کچھ باتیں آ جائیں گی تو وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھ سکتا سہیل چودھری صاحب ایکٹر. جی سہیل. سر تھینک یو ویری مچ. ہاں 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 جی جی. سر جیسے آپ نے کہا کہ زرداری صاحب اور باقی کچھ لوگوں نے سیریس نہیں کیا جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشنس کو، ایسا ہی آج اگر آپ نے رسد گزرا ہو چیئرمین نیب کا ایک بیان ہے لیڈ آلموسٹ کافی پرومیننٹ جگہ تمام اخبارات میں بیان کی کہ نیب کو تھریٹس ہیں اور تھریٹس کے ذریعے خاموش نہیں کرایا جا سکتا، اور اس ٹائم پہ جو پی ٹی آئی حکومت کا ایجنڈا ہے احتساب کو آگے بڑھانا، اس میں بڑا کلیدی رول ہے نیب کا. تو اس حوالے سے کیا گورنمنٹ نے کچھ عملیت لیے ہیں یا چیئرمین نیب نے گورنمنٹ سے کوئی مدد مانگی؟ تھینک یو. دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی آفیشیل ان کی نہیں آئی ہے، لیکن تھریٹس تو دیکھیں فرینکلی جب آپ اتنے بڑے کھیل میں ہوتے ہیں تو تھریٹس تو آتے ہیں. تھریٹس تو ہمیں بھی روز آتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں آتے. تو اور آپ دیکھیں جب سوشل میڈیا کے اوپر یا ادھر وہاں پر بھی تھریٹس جو ہیں اور جو ہیں وہ آتی ہیں، گالیاں بھی آتی ہیں، ایبیوزز بھی آتی ہیں. لیکن یہ تو پھر جب آپ کہتے ہیں جتنے آپ اوپر کھڑے ہوں گے اتنا لوگ آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں. سو انشاءاللہ ہم ایشور کرتے ہیں چیئرمین نیب کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، نیب کے افسران کو انشاءاللہ تعالی بالکل یقینی بنایا جائے گا کہ وہ اپنا کام بلا خوف و خطر کریں اور اس میں کسی طور کے اوپر بھی اس میں کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کریں. آبد ملک دنیا. جو سب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا 172 لوگوں کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا ہے یا دوسری دے دی ہے. ان 172 لوگوں میں آصف زرداری، سجاد الفا اور مراد علی شاہ کے نام شامل ہیں. ذرا وضاحت ہو جائے گی مہربانی. جے آئی ٹی نے جن جن لوگوں کو ایکیوز کیا ہے ان کے نام شامل ہیں، اور ظاہر ہے زرداری صاحب کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے کوئی بھی جے آئی ٹی. سر آپ نے فاٹا کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر آپ صوبائی یقین کہاں ہے، تو یہ سب وضاحت کریں گے کہ کتنی سیٹیں ہوں گی اور اس کا کیا اسٹرکچر کیسا ہوگا؟ یہ تو 26 نشستیں ہیں غالباً، جس کو وہ پہلے ہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ 26 کے قریب جو اس میں امینڈمنٹس ہیں وہ ہوں گے. میری فائل اگر دے سکیں جس میں کہ کچھ فیصلے اور بھی تھے جو میں بتانا چاہتا ہوں. ایک امپورٹنٹ فیصلہ جو کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا، لیکن میں ویسے چونکہ میڈیا انڈسٹری ہماری جو ہے وہ تھوڑے دباؤ میں ہے اور اس کو میں تھوڑا ایک اچھی خبر بھی جو ہے وہ ہماری طرف سے آنی چاہیے، وہ یہ تھی کہ ہم نے پہلے بھی ویسے فرینکلی ہماری طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ ہم نے آلموسٹ 50% پیمنٹ جو ہے وہ بھی کی ہے، صوبوں سے بھی کی ہے. تو آج ہم نے اسی اپنی میڈیا انڈسٹری کو جو ہم ایک فوری ریلیف دینے کے معاملے میں ہم نے یہ پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے نیوز پرنٹ کے اوپر وہ ختم کر دی جائے گی. سو آج مجھے اسد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ ریگولیٹری ڈیوٹی فائنانس نے اس کو 5% سے کم کر کے 1% کر دیا ہے. اصولی طور کے اوپر یہ دیکھیں ریگولیٹری ڈیوٹی اگر ہم باقی معاملات کو دیکھیں تو یہ 11% کے قریب ہونی چاہیے، لیکن ہم نے اس کو ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کر کے فی الحال 1% کر دیا ہے. اب مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا جو فائدہ ہے کچھ جو ہمارے کارکن صحافی ہیں ان کو بھی پہنچے. جی صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ احتساب جو ہے یہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے، یہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اور کوئی دمادم مسکرندر کی بھی بات کی ہے میڈم شہری رحمان، اس پر کیا کمنٹ کر رہے ہیں؟ شہری رحمان جس دن احتجاج خود کر لیں گی نا باقی بھی آ جائیں گے. انہیں شہری رحمان بیچاری نے انہوں نے کیا احتجاج کرنا ہے. اور یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احتجاج ہے میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے لوگوں پیسے انور مجید نے اور ہم نے لوٹے ہیں، ہم نے پراپرٹیز بنائی ہیں، اب ہماری پراپرٹیز اور پیسے بچانے کے لیے تم لوگ سڑکوں پہ نکلو. مطلب ایسی عجیب و غریب جو ہے وہ تحریک چلائی جائے کہ ہم نے آپ کے پیسے لوٹے ہیں، یعنی جن کے پیسے لوٹے ہیں ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بیچاروں کو کہ باہر نکلیں اور اپنے لوٹ کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ آپ آگے جو ہے وہ اس کو کریں. ایک تو آج ایک سمری تھی وہ چائنیز اسٹاک مارکیٹ میں جی وہ کیوں ہوئی ہے اور ہوئی ہے تو کتنے مالیت کے بانڈ جاری کریں گے اور کب کریں گے. دوسرا ایس سی سی پی کے چیئرمین کی بھی تھی
वो अप्रूवल हुई है SCCP के चेयरमैन की सैलरी। तीसरा आपने दारुल हिकमा की बात की है कि 2 मराहल में बताई है, ये पहला मरला कब मुकम्मल होगा और यूनिवर्सिटी कब बनेगी, और ये जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बिल्डिंग है इसी के अंदर बनेगी या इसके नए ब्लॉक बनेंगे, कोई नई कंस्ट्रक्शन होगी? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि जो बॉन्ड्स हैं वो समरी बिल्कुल अप्रूव हुई है, और समरी जो है उसके बाद अब पांडा बॉन्ड्स जो हैं वो फ्लोट किए जाएंगे। ये एक पहले फिलिपाइन जो था उसने भी चाइनीज़ मार्केट में, ये पहली बार पाकिस्तान अपनी तारीख़ में चाइनीज़ मार्केट में जो है वो एंटर होगा, और इसकी जो आगे जो इसकी मोडेलिटीज़ हैं वो अभी तय हो रही हैं, और आज कैबिना ने लेकिन ये अप्रूवल दिया है उसके साथ। इसके साथ ऐसी टोटल मालियत मेरे पास इस वक्त नहीं है, 500 से 1 बिलियन था। मेरे पास इस वक्त टोटल मालियत जो है वो उसकी नहीं है, लेकिन SCCP जो है उसकी समरी जो है वो आज अप्रूव हो गई है, और चेयरमैन SCCP जो हैं वो आज नए अपॉइंट कर दिए गए हैं, सबज़वारी साहब, बिल्कुल उनको आज जो है वो चेयरमैन SCCP जो है वो अप्रूव लगा दिया गया। हाँ, जो दारुल हिकमा जो है, नहीं बिल्कुल नई बिल्डिंग नहीं है, जो मतलब ज़ाहिर है जो ज़रूरत होगी वो उसके मुताबिक जो है वो चलेगा। लेकिन पहला देखिए मकसद ये है कि जो इस वक्त क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ सेंटर ऑफ एक्सलेंस हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रिसर्च हो रही है, वो GIK में भी हो रही है, IBA में भी हो रही है, लम्स में भी हो रही है, और थिंक टैंक्स हैं वहाँ पे भी हो रही है। अब उस रिसर्च को इकट्ठा होना चाहिए, उस रिसर्च को इकट्ठा करके वो हुकूमत को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाए। सो ये एक कोशिश ये की है कि सारे जो बड़े बड़े हमारे लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, वो यहाँ पे जमा हो और वो यहाँ से आके अपना काम। जी सर। सवाल है मेरे, पहला सवाल ये GIT की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है उस पे 172 लोगों का नाम ECI पे चला गया, फरियाद तालपुर और आसिफ जरदारी इसमें सदर फेस हैं, नंबर 1। दूसरा सवाल ये है कि लतीफ़ मोसा जो उनके वकील हैं उनके बयान सोशल मीडिया पे 31 तारीख से पहले आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो जाएगी, ऐसी बात है? इंशाल्लाह, क्या कह सकते हैं, हमें क्या पता। आमर से आल साहब आप तक अक्सर ये बताएं कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मांगी गई थी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, FIA की तरफ से, जी इस पे क्या डिसीजन किया गया कहते हैं? और इसके अलावा एक मोबाइल लाइसेंसेस की बात की जी, जो मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है मोबाइल लाइसेंसेस की तजदीद है, वो फ़िलहाल उसको डेफर किया गया है और वो कमेटी को भेजा गया है कि वो इसके ऊपर सारी असेसमेंट जो है वो करे, और उसके बाद बातें आगे चलेंगी। दूसरा जो हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 करोड़ रुपया मांगा था, उनको 2 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है, और FIA जो है उनको भी सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो दी गई है। इसके साथ साथ स्टील मिल, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टील मिल के जो तमाम वाजबात हैं वो 2019 तक जो पहले अप्रूव हुए थे वो रिलीज़ करने का काबीना ने फैसला किया है, ताकि स्टील मिल के जो हमारे लोग हैं, और ज़ाहिर है और स्टील मिल के बारे में रज़ाक दाऊद साहब ने एक पूरा प्लान भी लेके आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि स्टील मिल जो है वो पिछली हुकूमतों ने जितना उसका बेड़ा गर्क किया है, अब इंशाअल्लाह स्टील मिल चलेगी। काशिफ रफीकी नहीं सर FIA को क्या जैसे कि माजी में GIT बनी जिसकी बुनियाद पर भी रेफरेंसेस दायर हुए, नवाज शरीफ साहब की GIT थी, अभी जो GIT है उसने तकरीबन 16 के करीब रेफरेंसेस की कहा है कि वो दायर किए जाने चाहिए GIT में। तो ये जो GIT के अफसरान हैं, माजी के GIT के अफसरान को सिक्योरिटी दी गई, इन GIT के अफसरान की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काबीना में को बात हुई, क्योंकि ये उससे बड़ा स्कैम है। थैंक यू। बिल्कुल आपकी बात सही है, उससे बड़ा स्कैम है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो GIT के अरकान हैं इनको भी मुकम्मल जो है वो सहूलत सिक्योरिटी की दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से फ़िलहाल इंशाअल्लाह चूँकि पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जिसका कोई ज़ाती इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो जब हुकूमत साथ नहीं मिली होती तो सिक्योरिटी वैसे ही बेहतर हो जाती है। सो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन लोगों को भी सिक्योरिटी जो है वो मिलेगी। बल्कि यहाँ से मैं ये भी बताता चलूँ कि आज जो हमारे कराची के जो लेजिस्लेचर्स हैं, MQM के और PTI के, उनको सूबाई हुकूमत अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी नहीं दे रही, जिसके ऊपर काफ़ी खदशात हैं जो कराची की लीडरशिप है उसके। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज इंटीरियर मिनिस्टर को ये हदायत की है कि सूबाई हुकूमत को दोबारा कहा जाए कि वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करे कराची की लीडरशिप के, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वफाकी हुकूमत अदरवाइज़ फिर रेंजर्स जो है
ان کو یہ کہے گی کہ وہ ذمہ داری لیں ان کے تحفظ کی. ریحان صحیح رام کی جی آپ نے رحمان بتایا کہ یہ 9 بیان جو ہے 8 سے 9 پہلے بتا چکا ہوں. 8 سے 9 میں وزارت قانون میں جو ہے وہ موجود ہے جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، لیکن اب ایوان لگتا نہیں ہے کہ اسمبلی سے وہ پاس ہو سکیں گے. آپ لوگ آرڈیننس لائیں گے. دوبارہ بولیے. 8 سے 9 بل جو ہے وزارت قانون نے تیار کیے ہوئے مختلف، تو وہ اب جو ہے اسمبلی سے تو لگتا نہیں ہے کہ پاس ہو پائیں گے. گرما گرمی اتنی ہوگی تو آپ آرڈیننس کی صورت میں اس کو لائیں گے. نہیں دیکھیں اسمبلی سے ابھی تو انشاءاللہ ہماری اکثریت ہے اسمبلی میں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پارلیمان میں ہم اکثریت میں ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت ساری لیجسلیشن کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جو بیک بینچرز ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کیوں کسی کی لوٹ مار کا حصہ بنیں گے. ظاہر ہے پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اپنے فیصلے کریں گے. ناصر حسن جیسا کل جو اجلاس ہوا ہے روزانہ میں، اس کے بعد جو ترجمان تھے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی رواداری کی سیاست نہیں کرے گی، سخت سیاست کرے گی. اس کے حوالے سے آج وہ ایک سخت جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بعد بھی آپ کو اپنا ایک جاری کرنا پڑے گا بیان. تو اس پہ حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو کی آج برسی بھی ہے، اس حوالے سے کیا کیا. اور دوسرا یہ جو کیمروں کی آپ نے بات کی، آپ یہ بتائیں کہ جو کیمرے لگائے گئے آج تک اس سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ ایسی کیا ڈائریکشن ہوئی ہے کہ جس سے پتہ چلا ہو کہ ایک بہت بڑا مجرم یا بہت بڑی واردات پکڑی گئی؟ پکڑے تو گئے ہیں، کئی جگہوں کے اوپر لوگ پکڑے گئے ہیں، لیکن جو ایفیکیسی ہونی چاہیے تھی کیمروں کی، جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا اتنا وہ نہیں ہے. ہاں البتہ یہاں پہ اور اسی لیے ان کی تحقیقات کی ضرورت ہے. یہاں پہ البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بالکل آج بے نظیر بھٹو شہید کی برسی ہے اور بے نظیر بھٹو یقینی طور کے اوپر پاکستان کے ایک بہت اہم رہنما تھی. ان کی شہادت پاکستان کی سیاست کے لیے ایک دھچکا تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو کا اور بے نظیر بھٹو کا آصف زرداری کی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے نہیں. ویسے کوئی پیپلز پارٹی ایک علیحدہ پارٹی ہے. پیپلز پارٹی جو تھی وہ تو غریبوں کا انقلاب تھا. جب 70 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی بنائی تھی وہ تو غریبوں کو حقوق دلانے کے لیے آئی تھی. زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے وہ جس میں عجیب و غریب لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں، اومنی گروپ والے یا فلانے گروپ والے، ان لوگوں کا وہ تو غریبوں کو جو آپ دیکھیے کہ جو سبسڈیز ٹریکٹرز کے لیے، کھادوں کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے کہ ریوائیول آف 6 یونٹس کو دیں گے، وہ سبسڈیز بھی یہ خود کھا گئے. تو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سے یا بے نظیر بھٹو شہید کی پیپلز پارٹی سے ان لوگوں کا تعلق تو واجبی سا ہے. صرف اپنی سیاست کے لیے انہوں نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے، ورنہ نہ بھٹو کی سیاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے نہ بے نظیر کی سیاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق. اچھا فواد چودھری صاحب، جس طرح جو گورنر راج لگانے کا آپشن ہے وہ اس کے کس حد تک امکانات ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے، چاہے سندھ حکومت ہو، چاہے پنجاب حکومت ہو، چاہے بلوچستان حکومت ہو، ہم چاہے خیبر پختونخوا حکومت ہو، ہم تمام آئین کے پابند ہیں. وفاقی حکومت بھی آئین کی پروڈکٹ ہے اور چاروں حکومتیں بھی آئین کی پروڈکٹ ہیں. سو کوئی بھی جو حکومت ہے وہ اپنے جو آئین ہے اس کے خلاف تو نہیں جا سکتی. سو یہاں پر عدالتیں ہیں، یہاں پر لیجسلیچرز ہیں، وہ اپنے اپنے فیصلے کریں گے اور انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. جی فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم نور بھی اور پیپلز پارٹی بھی مسلسل حکومت پر احتساب کے حوالے سے انتقام کا الزام لگا رہے ہیں، تو جو آلریڈی ہیلی کاپٹر کیس ہے خیبر پختونخوا کا یا خیبر پختونخوا ہاؤس کو کچھ اقسامات میں استعمال کرنے کا کیس ہے، مولانا جبر کی اراضی کیس ہے، بابر رحمان صاحب کے جو فرنٹل پاور کے حوالے سے کیس ہے، ان سلسلے میں پرو ایکٹیو اپروچ نیب کی کب اپنائی جائے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی زیر الزام نظر آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اور نون نہیں ہونا نا، 10 سالوں سے اقتدار میں بھی تو وہی تھے نا. جو پی ٹی آئی کے لوگ جو اقتدار میں، یہ تو زبردستی کے کیسز بنائے ہوئے ہیں نا. مثلا جیسے ہیلی کاپٹر آپ کیس کہہ رہے ہیں، وہ کیا کیس ہے کہ یہ 27 لاکھ روپے کا ہیلی کاپٹر آپ نے استعمال کیا خیبر پختونخوا کے پروجیکٹس کو. آپ جاتے تھے افتتاح کرنے تو آپ نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر. یہ کیا کیس ہے؟ اسی طریقے سے جو باقی کیسز ہیں یہ تو دیکھیں نا، پی ایم ایل این اور جو پیپلز پارٹی ہے ان سے کہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپیہ تھا، خرچہ آپ نے جو ہے وہ $15 ملین کے کر دیے ہیں، کہاں سے آئے؟ وہ کہتے نہیں آپ نہیں پوچھ سکتے، وہ فلانا بھی تو چور ہے. وہ اب ہمارے وہ کہتے ہیں نا، ایک جو ہے وہ بندہ جو تھا وہ اپنے
کر رہا تھا. بہرحال یہ پھر بعد میں ہم آپ کو جی زاہد سال کا اختتام ہے, آپ کو 5 مہینے ہیپی نیو ایئر. 5 مہینے ملے ہیں. کچھ آپ کی پرائرٹیز ہوں گی جو آپ نے اچھے کام کیے, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ سے اس سال نہیں ہو سکے, تو کچھ آپ کے بتائیں گے کہ کیا آپ نے اچھا کیا اور کچھ رہ گیا جو کرنا چاہتے ہیں اس سال کے کام پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنی ایک فہرست ہے ہمارے اچھے کاموں کی کہ وہ اگر میں گنوانا شروع کروں گا تو وہ پھر بڑا لمبا آ جائے گا. لیکن جو ہم نے ویژن دیا, سب سے پہلے آپ دیکھیں عمران خان نے جو آ کے تبدیلی پاکستان میں لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ حکومت جو ہے اس کی بنیاد رحم کے اوپر ہے, کمپیشن کے اوپر ہے. جو یہ مدینہ کی ریاست کی جب پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں یا مدینہ کی ریاست کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ دراصل رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے سے کمزور طبقات کے ساتھ, غربا کے ساتھ, مساکین کے ساتھ رحم کا سلوک کیا. اور تمام جو ہماری حکومت ہے اس کی بنیاد رحم کے اوپر ہے, کمپیشن کے اوپر ہے. ہم چاہتے ہیں جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے, چاہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پناہ گاہیں جو بن رہی ہیں, جو سردیوں میں لوگ ٹھٹھرتے تھے باہر, ان کو پناہ گاہیں ملی ہیں. اس طرح سے مزدوروں کا ہم کوشش کر رہے ہیں خیال کرنے کی, ہم کسانوں کا خیال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس میں کچھ اس وقت جو ہمارے جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ رہ گئیں, وہ رہ یہ گئی ہیں کہ ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے, ہمارا جو خصوصاً تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ یہ جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا پچھلی حکومت کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اس کے اوپر تھوڑا دباؤ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال میں یہ ہم جو اکنامک پلان لے کے آئیں گے اس میں آپ دیکھیں گے ہمارے جو اکنامک ٹیم ہے, اسد عمر صاحب ہیں, رزاق داؤد صاحب ہیں, خسرو بختیار ہیں, یہ تمام لوگوں کی ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پلان لے کے آ سکیں جس میں پاکستان کو, جو پرائم منسٹر صاحب جیسے جہاں پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو روزگار کے لیے باہر نہ آنا پڑے. وہ پاکستان اصل میں انشاءاللہ ہماری اچیومنٹ ہوگی اور اگلے 4 سالوں میں ہماری پوری کوشش یہی ہوگی. 4.5 سال. جی نبی صاحب, جس طرح ایس ایس سی کے چیئرمین کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے پی ٹی اے ممبرس کی, تو پی ٹی اے چیئرمین کی اپائنٹمنٹس کب ہوگی؟ ابھی ایک ہی چارج ہے ان کے پاس. دوبارہ بولیے. پی ٹی اے چیئرمین کی, پی ٹی اے چیئرمین کی میں چیک کر پاؤں گا میرے فوری طور پر. آخری سوال ہوتا ہے نا, اسی میں سے ایک بنتا ہے. ابھی جو عمومی طور کے اوپر تو میرا خیال ہے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل ممبر ہوتا ہے وہ چیئرمین ہو جاتا ہے. ہاں, انہی ممبرز میں سے ہوتا ہے. تو آج ممبرز مکمل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اب چیئرمین جو ہے وہ انہی میں سے لگے گا ممبرز میں. اس میں جو منسٹرز ہیں, سیکرٹریز ہیں, اس میں انڈسٹری کے لوگ ہیں, اس میں ایکسپرٹس ہیں. بنیادی طور کے اوپر ہماری جو 4-5 میجر انڈسٹریز ہیں ایکسپورٹ بیسڈ, ان کو وہ ماڈرنائز کرنے کے لیے یہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. اور کوشش یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے جو برینز ہیں وہ اکٹھے ہوں, اور وہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جیسے میں نے عرض کیا, جیسے مائننگ میں ہے, جیسے باقی جگہوں پہ ہے, وہ کریں گے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو میں نے ابھی ریکویسٹ کیا ہے, وہ جو ہی آئیں گے تو وہ بھی آپ سے بات کر پائیں گے, آپ کو زیادہ تفصیل سے ذرا بتا پائیں گے کہ اس کے اوپر کیا. اجازت جی. عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا قانون یہاں کیوں نہیں آتا؟ کون سا قانون؟ پاکستان کے تمام قوانین مکمل اسلامی ہیں, اس میں کوئی ایسا نہیں. نہیں, اس کے لیے ایویڈنس بھی چاہیے نا مدینہ والی.